माजी सालार भाई, आप गाजी भाई को खाना देने जा रहे हैं ना? वो गजनान शाह के लिए खाना ले जा रहा था। रास्ते में दस्तगीर शाह और अली शाह उससे मिले। अली शाह ने अपने हाथ में एक सब्ज़ रंग का डिब्बा पकड़ा हुआ था। हाँ क्यों अली शाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप लोगों को भी हमारे साथ चलना है? सालार शाह उन दोनों की जानब देखते हुए पूछने लगा। दस्तगीर शाह के चेहरे पर गजनान शाह के लिए फिक्रमंदी थी, तो दूसरी तरफ अली शाह का चेहरा बेहद संजीदा था। नहीं सालार भाई, हम दोनों गाजी भाई को इस हालत में नहीं देख सकते। आप ये खीर इन्हें खिला दें, ये अम्मा साईं ने बनाई थी खास उनके लिए, आप याद से इन्हें खिला दें। अली शाह ने वो डिब्बा उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, जो सालार ने थाम लिया। मतलब उसकी माँ को फिक्र थी अपने भतीजे की। वो गजनान शाह के पास ही था। हवेली में क्या हो रहा था उसने जानने की कोशिश भी नहीं की थी और उसे जानने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो इन सब से हाफा हाफा, जिन्होंने गजनान गनीशा पर यकीन नहीं किया था, सिर्फ उस लड़की को अहमियत दी थी। ठीक है, मैं उसे खिला दूंगा। आप माँ साईं को कहना गाजी बिल्कुल ठीक है। इन्हें कहना आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द गाजी की बेगुनाही साबित करें। जल्दी गाजी हमारे बीच होगा, सालार शाह ने संजीदगी से कहा। इंशाल्लाह भाई, हम भी दुआ कर रहे हैं कि आप अपने काम में कामयाब हो जाएं और गाजी भाई की बेकसूर साबित हो जाएं। दस्तगीर शाह ने बड़े ही प्यार से कहा। उसे यकीन था वो जिससे अपना आइडियल मानता है वो जल्द बेकसूर साबित होकर उस जेल से बाहर आएगा जिस पर सिर्फ जानी को रखा जाता था। और जब ये फैसला किया गया था उसे शहरी बाई के ऊपर बेहद गुस्सा आया था कि वो कैसे दोस्त हैं जो खुद अपने ही हाथों से अपने दोस्त को इस जेल में डालने के लिए तड़प रहे थे। अच्छा अब हम चलते हैं, आप याद से ये खीर गाजी बाई को दीजिएगा सालार भाई। अली शाह ने संजीदगी से कहकर इस सब्ज़ डिब्बे की जानब इशारा करते हुए कहा। हाँ हम याद से खिला देंगे अली शाह, आप फिक्र मत करें। वो इतने दिनों बाद मुस्कुराया क्योंकि टेंशन की वजह से उसे मुस्कुराना ही भूल गया था इन दिनों। इन्हें कहकर वो वहाँ से निकला जबकि अली शाह की नज़रें उस सब्ज़ डिब्बे पर मरकूज़ थी जो सालार शाह की गिरफ्त में था। गाजी ये देखो, हमारी माँ साईं ने, मतलब आपकी खाला साईं ने ये खीर खास आपके लिए बनाई है। सालार जब हवेली के उस जेलखाने में आया तो उसको दीवार से टेक लगाई आंखें मूंदे देख वो डिब्बा खोल कर उसे खीर खिलाने के लिए चम्मच भर कर उसे देने लगा, मगर यकदम से वो रुका और फिर शरारत से अपनी चमकती आंखों से अपने दोस्त को देखते हुए वो चम्मच अपने मुंह में डालकर उसे देखने लगा, मगर वो इसी तरह बैठा रहा, हिला तक नहीं। गाजी खीर बड़ा लजीज है, खा कर तो देखे, उसकी जानब बढ़ते हुए बोला, मगर वो फिर भी नहीं हिला तो मजबूरन उसने फिर से वही अमल दोहराया जो उसकी नाराज़गी पर किया करता था। जब वो ज़्यादा नाराज़ होता था, खाना पीना छोड़ देता था, तब सालार शाह अपने लिए नवाला बना कर उससे उकसाता था कि वो नहीं खाएगा तो वो और शायरी सारा खाना खा जाएंगे। ये चाबियाँ लो और इसे बाहर लेकर आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। तभी वहाँ शहरयार बादशाह की आवाज़ गूंजी तो वो पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा, जिसने वहाँ आते ही एक चाबियों के गुच्छे को इसकी जानब उछालते हुए कहा। वो अभी तक बदगुमान था और नफरत बड़ी नज़रों से गजनान शाह को देख रहा था, मगर इस वक्त वो दादा साईं के हुक्म पर यहाँ आया था और वरना वो इस जानी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। हॉस्पिटल क्यों? शायरी सब हैरियत तो है ना? क्या हुआ है? नाना साईं तो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल का सुनकर उसकी रूह थरथरा उठी तो वो तेज़ी से उठा, लेकिन जंजीरों ने उसके आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो वहीं खड़ा परेशानी से शहरयार बादशाह की जानब देखने लगा। सालार शाह लिख कर आओ इससे बाहर, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपने दुश्मनों को जवाब देते फिरें। शहरयार बादशाह उसकी आवाज़ पर नफरत से उसे देखते हुए सालार से कहने लगा, ठीक है शहरयार बादशाह, तुम अब जा सकते हो, मैं अपने भाई को खुद लेकर आ जाऊँगा। हॉस्पिटल हमारी वजह से तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद हुआ, इसके लिए माजरत। सालार अकब शाह ने तेवरियाँ चढ़ा कर उसे देखते हुए कहा तो शहरयार बादशाह उसकी बात पर उसे घूर कर वहाँ से चलता बना। चलो गाजी चलते हैं, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों दादा साईं ने आपको हॉस्पिटल में बुलाया है, पता नहीं क्या हुआ है। अब परेशानी से गजनान शाह की जंजीरों में जगड़े हाथ और पट्टे में मुकीद गर्दन को खोलने लगा। गजनान शाह इसी तरह लब से ये बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। जब वो दोनों हवेली के बाग से होकर निकलने ही वाले थे कि अचानक से सालार शाह के मुंह से खून की कै निकली। गजनान शाह जो इसके पीछे सर झुका कर आ रहा था, सफ़ेद फर्श पर खून के चींटे देख वो घबरा कर अपना सर ऊपर उठाकर आगे खड़े सालार शाह को देखने लगा, जो नीचे फर्श पर अपने मुंह से कै की सूरत में गिरे खून को फटी आंखों से देख रहा था। अचानक से उसकी हालत बिगड़ी और वो नीचे गिरा। सालार
اسے فرش پر گرتے ہوئے دیکھ وہ اس کی طرف تیزی سے دوڑ کر نیچے بیٹھا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر روتے ہوئے اسے پکارنے لگا جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آپ کو کس پر شک ہے؟ شاہ سائیں سالار شاہ کو وہ اسی وقت ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ اب وہ پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھا اس آفیسر کی تفتیش میں پوچھے سوال کو جواب دے رہا تھا جو اس سوال پر وہ رکا۔ اس کے دشمن تو اس کے اپنے خون کے رشتے ہو گئے تھے جن کی بے رخی و بدگمانی سے آج وہ اپنے دو پیاروں کے لیے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی خیریت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس کے بابا سائیں اس کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ ان کی حالت بہت تفتیشناک تھی۔ سالار عاقب شاہ کو کسی نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا یہ زہر اس کے نام تھی، لیکن اس کے دوست نے وہ زہر اپنے نام کر دیا۔ اس نے یہ زہر پی کر اپنی دوستی کی مثال قائم کر دی جس سے ابھی، لیکن اس نے قربان ہو کر اپنے دوست کو کچھ بھی ہونے نہیں دیا تھا، کسی پر بھی نہیں۔ اسے سنجیدگی سے کہا وہ لوگ پتھر دل کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ انہیں پھر بھی اپنا سمجھتا تھا تو کیسے ان کے خلاف ایکشن لے سکتا تھا؟ حیرت ہے آپ کو کسی پر بھی شک نہیں ہے، جبکہ یہ زہر خاص آپ کے لیے آپ کے گھر والوں سے آیا تھا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شاہ سائیں کہ آپ کی حویلی میں کوئی بھی دشمن نہیں ہے؟ اس کھیر کو آپ کی خالہ ماں نے پیار سے بنا کر بھیجا تھا یا نفرت سے؟ اس کا پتہ تو ہم جلدی لگائیں گے۔ پولیس آفیسر کی بات پر وہ سخت غصے سے اس آفیسر کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بچوں کو کیسے زہر دے سکتی ہے؟ ہاں آفیسر، میرے دشمن ہیں، اس حویلی میں میرے سب دشمن بن چکے ہیں، لیکن خالہ اما سائیں یہ گھٹیا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ بلا اپنے دو جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر کیسے دے سکتی ہیں جنہیں انہوں نے بچپن سے سنبھالا؟ وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شدید غصے سے آفیسر سے کہہ رہا تھا، تبھی ایک نرس بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور جو خبر اس نے اسے سنائی تو اسے سن کر وہ شاک رہ گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس روم سے باہر نکلا۔ ہمارا بچہ سالار نہیں، آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ غزنان شاہ اب اس روم میں پہنچا تو خالہ اما سائیں کو سالار شاہ سے لبڑ کر روتے ہوئے دیکھ وہ یکدم سے خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا دروازے کے بیچوں بیچ نیچے گر گیا۔ شاہ حویلی کے سبھی لوگ وہاں موجود تھے، ان سب پر اپنی چبھتی سرخ آنکھیں گاڑ کر انہیں دیکھتا نانا سائیں کو آخر میں بے بسی سے دیکھنے لگا۔ یہ سب اس زانی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ اسی وقت مر جاتا نا تو آج سالار ہمارے بیچ میں ہوتا، نہ کہ اس ہاسپٹل کے بستر پر اس طرح پڑا ہوا ہوتا۔ شہریار بادشاہ جو وہی تھا اسے دروازے کے بیچوں بیچ بیٹھتے ہوئے دیکھ غصے سے آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا۔ علی شاہ کی نظروں میں اس وقت نفرت کی جگہ خوف تھا۔ وہ شہریار بادشاہ کو اپنے بھائی کو اتنے غصے میں دیکھ وہ دستگیر شاہ کے پیچھے جا کر چھپا، کیونکہ کھیر میں زہر اسی نے ملایا تھا۔ وہ غزنان شاہ کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ مرے گا۔ اب وہ سخت خوفزدہ تھا اپنے پکڑے جانے پر۔ شہریار شاہ چھوڑو سے اس وقت ہم اس حالت میں نہیں کہ ایک اور اپنے جوان کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ اب بادشاہ نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر اسے غزنان شاہ سے الگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے اپنے نانا سائیں کو اتنی سنگ دلی سے یہ کہتے ہوئے دیکھ وہ اپنے دل میں درد اٹھتے ہوئے محسوس کرنے لگا، مطلب وہ اب ان کے لیے کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کی بلا سے وہ زندہ رہے یا مر جائے اب انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید اب وہ اس کے وجود سے نفرت کرنے لگے تھے اور یہی چیز غزنان شاہ کو ٹوٹنے کے لیے کافی تھی۔ کریم نے جب رات کے 12 بجائے تب پورے آسمان پٹاخوں اور فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ باہر سارے نیو ایئر کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، جبکہ وہ اس نئے سال میں اپنے دو قیمتی ہستیوں کو کھو چکا تھا، ایک اپنے بھائی، اپنے دوست، اور دوسرا اپنے بابا سائیں کو اب وہ انہیں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سوچ اس کی آنکھیں بھگو چکی تھی۔ اس کو یہ نیا سال کا تحفہ اتنا بھیانک ملے گا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک ہی رات میں اپنے سے جڑے دو عزیز لوگوں کو قبر میں اتارتے اپنا ضبط کھو کر بہت زیادہ رویا تھا۔ شہر خاموشہ سے باہر نکلتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر شہر خاموشہ سے بہت دور آ کر زور زور سے رونے لگا، اپنی بربادی پر، اپنے دوست کے کھونے پر، اپنے بابا سائیں کے جانے پر۔ وہ رو رو کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ میں بھی برباد کر دوں گا تمہیں میرا بیگ۔ اچانک یہ نام ذہن میں آتے ہی اس کی رگیں تنگی اور نفرت سے سرخ آنکھوں میں انتقام کی لہریں دوڑنے لگی۔ آئی ول کل یو میرا بیگ۔ سیاہ آسمان کی طرف رخ کرتا وہ شدت سے چیخا، میرا دوست سالار تمہاری وجہ سے مرا ہے اور اس کے قاتل تم ہو۔
میرا بیگ، اور جس نے کھیر میں زہر ملا کر مجھے وہ کھیر کھلانی چاہی تھی، میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک قاتل تو وہ جانتا تھا کہ میرا بیگ ہے، لیکن جس نے کھیر میں زہر ملایا تھا یہ اسے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہیلو بیبی، ہیپی نیو ایئر۔ یہ لاہور کے ایک پوش علاقے کے ایک کلب کا منظر تھا جہاں وہ ابھی داخل ہوئی ہی نہیں تھی۔ ایک لڑکے نے آ کر اس کے چہرے پر جھک کر اسے نیو ایئر کی مبارکباد دی۔ ڈارلنگ، تمہیں بھی ہیپی نیو ایئر۔ وہ اس وقت اسکن کلر کے ٹائٹ اور گھٹنوں تک چوتھے اسکرٹ میں مربوط بہت زیادہ ہاٹ لگ رہی تھی، اور اس کی یہی ڈریسنگ تو مرد دیوانے تھے۔ وہ بھی جوابی اس کے لڑکے کے چہرے پر جھکی اور اپنے معمول کا کام کرنے لگی جو وہ یہاں آ کر کرتی تھی۔ ہیلو شیم لیس وومن۔ وہ اس وقت اس لڑکے کے ساتھ اس کلب کے ایک کونے میں صوفے پر اس لڑکے کی گود میں بیٹھی اس لڑکے کے ساتھ مگن تھی۔ تبھی اس نفرت بڑی باری آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی تو سامنے غزلان شاہ کو اپنی جانب حقارت اور نفرت سے دیکھتے پا کر وہ اس لڑکے کی گود سے اٹھی۔ تم میرا بیگ؟ اس کی آنکھوں کی عجیب تاثرات سے یکدم سے ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ ہاں میں غزلان شاہ، وہی غزلان شاہ جس پر تم رو رو کر تہمت لگا رہی تھی۔ یاد آیا کچھ یا میں یاد کرواؤں؟ نفرت سے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا میرا بیگ اس کے ایک ایک بڑھتے قدم کو اپنے لیے قبر میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے گاؤں لے کر چلو، میں یہ سب کو تمہاری بے گناہی کا کہوں گی کہ تم نے اس دن کچھ نہیں کیا تھا۔ اس دن میں نے اپنا ٹھکرانے جانے کا بدلہ لیا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ بھی مت کرو۔ اس کے خطرناک تاثرات کو دیکھتے ہوئے ڈرتی ہوئے کہنے لگی میں چاہوں تو ابھی تمہیں یہاں ایک روم میں لے جا کر تمہاری عزت کو تار تار کر دوں، لیکن میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ میری تربیت ایک نیک ماں نے کی ہے، میری خالہ ماں سائیں نے، اسی لیے میں تم سے بدلہ بھی احترام میں رہ کر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تو وہ لڑکا اور وہاں بیٹھے سبھی لڑکے اور لڑکیاں اس کے روب دار پرسنالٹی سے اس کے روب میں آ کر تیزی سے وہاں سے ہٹے۔ اب وہاں صرف وہ اکیلا۔ عالمداد، لاؤ مجھے وہ چیز دو جو میں نے منگوایا تھا۔ عالمداد جو اس کے بابا سائی گنیشا کے خاص خادم کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا، اور گنیشا نے مرنے سے پہلے عالمداد کے باپ کو کہا تھا اس کے بیٹے کو اس کے پیارے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے، اور آج وہ جو پیر کے تخت پر بیٹھنے والا تھا تب سے وہ اس کے ساتھ تھا۔ کل اس کا پیر کے تخت پر بیٹھنے کا دن تھا اور وہ میرا بیگ سے بدلہ اپنے پیر بننے سے پہلے لینے یہاں آیا تھا۔ تم فحاشا، بہت پیار ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی سے، اور اسی خوبصورتی سے تم اپنی خواہش کو پورا کرتی ہو نا۔ اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے تمہاری یہ خوبصورتی بہت کام آتی ہے نا۔ آج یہ خوبصورتی نہیں رہے گی تمہاری۔ وہ سیاہ شیشے کی بوتل کو کھولتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں بولا، اور وہ اسے ایسی سزا دینا چاہتا تھا جو موت سے بھی بدتر ہو اس کے لیے، اور اس کی خوبصورتی کو ختم کرنے سے بہتر اسے آپشن کوئی نہیں لگا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرب اپنے سامنے تیزاب کی بوتل دیکھ اپنی جان کو جاتے ہوئے شدت سے محسوس کرنے لگی، اور ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تمہیں موت سے بھی بدتر سزا دے رہا ہوں میرا بیگ۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچ کر نفرت سے کہتا وہ بوتل اس نے اس کے سر کے اوپر لا کر الٹا تو تیزاب کے تیز زوار نے میرا بیگ کے سر پر گر کر اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ تیزاب کی جلن سے اپنے سر کو جلتے ہوئے اور چہرے کو جلتے ہوئے محسوس کرتی زور شور سے چیخنے لگی، اور اس کی چیخوں سے پورے کلب میں ایک کہرام سا مچ گیا۔